Turkey does something that they shouldn't be doing, we will put on sanctions the likes of which very few countries have ever seen before. The United States of America wants Turkey to stop the invasion, to implement an immediate ceasefire, and to begin to negotiate with Kurdish forces in Syria to bring an end to the violence. The President signed an executive order implementing a new range of sanctions against Turkey. वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे शाम और तुर्की का। इन दोनों ममालिक के दरमियान लगता है कि एक नया तनाज़ा सा जो है वो खड़ा हो रहा है और अमरीका भी अब इसमें फरीक बनता नज़र आ रहा है। तुर्की की जानिब से शाम के जो जनूब मशरकी इलाका है उसमें मुसलसल 8वें रोज़ भी कार्रवाई जारी है और जो तुर्की सदर तैयब अर्दोगान हैं उन्होंने ये ऐलान किया है कि तुर्की अफवाज की जानिब से कुर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मकसद जो है वो तुर्की शाम बॉर्डर पे कुर्द अफवाज को निकाल के वहाँ एक सेफ़ जोन बनाने का मकसद है ताकि जो सीरियन रेफ्यूजीज़ हैं यानी कि शामी पनाह गज़ीन उनको जो इस वक्त तुर्की के अंदर हैं उनके लिए वहाँ एक सेफ़ जोन बनाया जाए और उनको वहाँ ठहराया जाए। अमेरिका ने पहले ही इस इलाके से अपनी अफवाज निकालने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद अमेरिका के जो इत्तेहादी है सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस वो ना सिर्फ अकेले रह गए मगर उन्होंने फिर एक जिसको कहते हैं कि बात कर ली शाम की उन अफवाज से जिनके खिलाफ वो लड़ रहे थे और कहा कि अब वो इकट्ठे तुर्की का मुकाबला करेंगे। तुर्की की तरफ से शाम में जो कार्रवाई पर धमकियां आई हैं अमेरिका की तरफ से, उसके बाद जो नायब अमरीकी सदर माइक पेंस हैं वो जुमेरात को तुर्की पहुंच रहे हैं और उनका मकसद जो है वो ये है कि ये जो जंग बंदी है इसको रुकवाया जाए। मगर साथ ही में ये इत्तलात आ रही हैं कि जो अर्दोगान साहब हैं उन्होंने कह दिया है कि वो माइक पेंस से मुलाकात नहीं करेंगे और वो सिर्फ अपने काउंटर पार्ट से यानी कि तुर्की वजीर खारजा से मुलाकात करेंगे। साथ में तुर्की जो है वो ये भी मुतालबा कर रहा है कि जो उनके ऊपर सैंक्शंस और पाबंदियां लगाई जाने का ऐलान किया है अमेरिका की तरफ से उसको भी वापस लिया जाए। ये जो तुर्की और शाम के दरमियान में कशीदगी है ये एकदम सामने आई और एकदम बड़ी है एक ऐसे वक्त में जब सारा के सारा मिडल ईस्ट जो उसके मुख्तलिफ जो क्राइसिस हैं वो हमारे सामने है, चाहे सऊदी अरेबिया या ईरान का हो और उसके साथ साथ जो शाम के अंदर और ईरान के अंदर भी जंग वायलेंस है वो भी हमें नज़र ही आ रहा है। अब ये जो उसके अंदर एक नया एक वायलेंट इंसिडेंट्स शुरू हो गए हैं, इनका पूरे मिडल ईस्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा और क्या अमेरिका जो है वो इस सिचुएशन को संभाल पाएगा? इस इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ दुरानी साहब जो साबिक सफ़ीर बराए ईरान हैं। वेलकम टू द शो सर। सर ये जो एकदम इतना तुर्की के अंदर मामला बढ़ा है और out of the blue in a way, you know, it seems to have sprung up on us. तो आपके ख्याल में ये जो अब अमेरिका एक बिलेटेड कोशिश कर रहा है इसको कंट्रोल करने की, क्या वो कामयाब हो पाएंगे? मेरे ख्याल में तो ये सिलसिला तो चल रहा था जब से दाइश का राइज हुआ पिछले 8-9 सालों के अंदर, तो उसमें जो है अब मैं इससे पहले ये कह दूं कि कर्ड्स आर अनफॉर्चुनेट पीपल जी, उनके बारे में कहा जाता है कि दे आर ए नेशन विदाउट अ कंट्री, क्योंकि वो 3-4 ममालिक पे फैले हुए हैं। वो सीरिया में है, ईरान में है, टर्की में है, ये उसमें बटे हुए हैं, इराक में है जी। और इसमें आप देखिए कि जहां पे भी फिर क्राइसिस होता था वहां तुर्क्स जो है कोशिश ये करते थे कि अपनी आइडेंटिटी को असर्ट करें और वो मुखालिफ कुव्वतों के साथ मिल जाते थे। सही। आप ईरान में भी जब भी ईरान इराक वॉर थी उसमें फिर ये एक अच्छा खासा पीरियड रहा जिसमें ईरान को काफी तगोदो करना पड़ी उसको कर्व करने में और प्लस पॉलिटिकल मीन्स से उन्होंने उसको किया। टर्की के अंदर तो बहुत शुरू से चला आ रहा है, आपको याद होगा अब्दुल्ला ओजलान उनका जो लीडर था वो बहरहाल एक्साइल में थे लेकिन उन्होंने उसको केन्या से पकड़ के लेके आए और अभी भी वो जेल में है। बिल्कुल सही। और पिछले मेरे ख्याल में 20 काफी साल तुर्की जो है वो कुर्द इशू से निपटता रहा है। जी हाँ, और उसके बाद जब ये जो इराक के अंदर फिर आप देख लें तो उसके अंदर भी बहुत यानी लंबे अरसे तक फिर उसने सद्दाम हुसैन ने प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन तो केमिकल वेपन्स तक उनके खिलाफ यूज किए। और फिर अगर आप यहाँ पे आ जाए अब सीरिया में तो ये फिर जो दाइश का जो इशू आया इसने फिर ये मुख्तलिफ आइलैंड्स क्रिएट कर दिए वहाँ पे ये, और हर एथनिसिटी ने अपना आप को असर्ट करना शुरू किया, खासकर कुर्द्स ने।
اور یہ چونکہ ٹرکی کے لیے مسئلہ ہے کہ اس کا ایک اچھا خاصی تعداد کردوں کی وہ ٹرکی میں بستی ہے. اس کے بعد پھر آپ آ جائیں تو پھر ان کی تعداد عراق ہے، پھر یہ سیریا اور ایران. سر یہ جو داعش کا آپ نے ذکر کیا، تو جب یہ داعش کا مسئلہ سامنے آیا تو خاص طور پہ اس کے بعد جو کرد پاپولیشن تھی شام کے اندر بھی اور عراق کے اندر بھی، ان کو کافی اٹانومی بھی ملی، کیونکہ وہ انہوں نے یہ جو داعش کے خلاف جنگ تھی اس میں کافی حصہ بھی لیا. بات یہ کہ وہ کردز کے ساتھ یہ ہے کہ دین دے سائڈ ود دا اپوزٹ سائڈ. اچھا، جب بھی کوئی ایسا جب بھی ہوتا ہے. ایران میں ایسے ہوا ہے، پھر عراق کا وار کے اندر ایسا ہو. عراق کے اندر یہ ہو کہ پھر امریکن میڈیشن سے انہوں نے بہرحال اپنا ایک آٹونومس وہ اسٹیٹس حاصل کر لیا ہے. ٹرکی کے اندر یہ اسٹرگل ابھی جاری ہے. اور سیریا کے اندر بھی ان کی کافی ایک آٹونومس پوزیشن تھی انہی علاقوں میں جہاں اب اردوغان نے حملہ کیا. سیریا کا جو سسٹم تھا وہ خاصا ریپریسو تھا. باطس سسٹم تھا، وہ وہاں پہ ڈسنٹ کی گنجائش نہیں تھی. ایسے ہی تھا جیسے صدام حسین کے زمانے میں عراق کا حال تھا. تو وہاں پہ بھی چاہے جو وہ میجورٹی شیعہ تھے یا پھر کردز، ان کے لیے یہ گنجائش نہیں تھی. لیکن یہ تھا کہ ان کا ایک سیکولر سیٹ اپ تھا، اس کے اندر پھر یہ جو ایتھنیسٹی اور پلس سیکٹیرینزم کی بھی گنجائش نہیں تھی. تو لہٰذا سیکٹیرین ایشو اس طرح سے نہیں تھا سر اٹھایا جیسے اس کے بعد ہوا. اور پھر عراق میں جو ہے ایک ریورس آرڈر شروع ہوا جس سے پرابلم شروع. یہی حال جو ہے سیریا کے اندر ہے. اس میں ایلاوائٹس رول کر رہے ہیں، دے آر ان مائنورٹی بٹ سنیز آر ان میجورٹی. اب انفارچونیٹلی وی ہیو ٹو ٹاک ان ٹرمز آف سیکٹیرین لینگویج. Reason being, these are the realities and those have been projected over the years. یہ امیڈیٹلی تو جو نظر آ رہا ہے کہ جو اس وقت سٹینڈ آف سا بلڈ ہو رہا ہے ترکی اور امریکہ کے درمیان، اس کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کہیں نہ کہیں امریکہ جو ہے وہ ترکی کو پش بیک کر پائے گا اس انویژن سے، یا بالکل ہی کوئی فرق نہیں پڑے گا اور ان دونوں ممالک کے بھی تعلقات خراب ہوں گے؟ اصل میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کے بعد سے امریکہ اور ترکی کے تعلقات جو ہیں ان میں ٹینشن رہا ہے. اور یہ اس وقت پیک پہ پہنچ گئے جب جولائی 2016 میں باش کو تھا ان کے، تو وہ کوشش ہوئی تو اس میں بھی امریکہ پہ ہی الزام آیا. اور جو ڈسیڈنٹ ہیں ان کے وہ ابھی بھی جو گلن جی وہ اس وقت امریکہ میں ہی ہیں اور انہوں نے انکار کر دیا تھا ان کو ہینڈ اوور کرنے سے. وہ ابھی تک وہی صورتحال ہے. اور پھر اس کے بعد سبسیکوئنٹلی یہ خبریں آنے لگی کہ جو یہ کرد ہیں یہ امریکہ از سائڈنگ ود دیم اینڈ الائننگ ود دیم. اور پھر یہ بھی خبریں آ رہی تھیں کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایک کرد مملکت کے طور پہ سامنے آئے. اس میں یہ جتنے بھی کرد ڈیوائیڈڈ ہیں ان ممالک کے درمیان، ایران، سیریا، عراق، اور ان کے بارے میں کوئی ایک کنفیڈریشن یا ایک ملک کے طور پہ آئے. تو یہ اس کے بہت سے خدشات موجود. جی پر سر امیڈیٹلی اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو ٹینشن بڑھ رہا ہے، ٹینشن بڑھ رہا ہے، مگر بڑھ رہا ہے، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور اس میں ان کو یہ احساس کرنا ہوگا تمام کو، ٹرکی کو، سعودیہ کو، ایران کو، کہ وہ اس کو کس طرح سے مزید بڑھانا چاہتے ہیں یا کم کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ ایران کا بھی اچھا افیکٹو رول ہے سیریا کے اندر. وہ انڈر بائے لیٹرل ایگریمنٹ وہاں پہ سیریا میں موجود ہے. ایسی اور پھر یہ کہ ایران نے یقیناً ایک ٹف فائٹ دیا داعش کو. اور اس میں جو دے ہیو ریٹریوڈ دی سچویشن، کیونکہ پریزیڈنٹ اسد تو آلموسٹ لوز کر چکے. جی بالکل، بٹ اب ان کی بھی شاید ایک ریسرجنس ہمیں نظر آئے، کیونکہ اب دیکھیں کرد جو ہیں اور سیرین فورسز جو ہیں وہ اب مل کے ترکی کے ساتھ مقابلہ کریں گے. میرے خیال میں ایسا ہونا نہیں چاہیے. کہتے ہیں سر اطلاعات تو آ رہی ہے کہ ان کی فورسز نے اگریمنٹ کر لیا ہے. اس صورت میں ترکی سے مقابلہ کرنا مشکل ہوگا. بہت بہت شکریہ آصف درانی صاحب، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. سیاسی جماعت ہے اور ہم سیاسی معاملات کو سیاسی انداز میں ہینڈل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور جذبہ بھی رکھتے ہیں. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے جو وزیر دفاع ہیں پرویز خٹک صاحب، ان کی سربراہی میں ہم ایک مختصر سی ایک پولیٹیکل کمیٹی
تشکیل دیں گے. ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے، نہیں ہمارے ساتھ کوئی رابطہ ہے، لیکن مذاکرات سے پہلے استعفیٰ ضروری ہوگا. یہ تمام حربے اب ناکام ہیں اور ایک عوامی سیلاب امڑنے کے لیے اب تیار ہے، جس کا مقابلہ کرنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں. مولانا صاحب نے جعلی مینڈیٹ کے خلاف جو علم بلند کی ہے، ہماری اپوزیشن کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں مولانا کے ساتھ کندھا ملا کے چلنا پڑے گا. ویلکم بیک. اور اب پروگرام میں ہم ذکر کریں گے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے دھرنے کا، آزادی مارچ کا، معاف کریے گا، آزادی مارچ کا ذکر ہم تقریباً اب روز ہی کرتے ہیں، مگر مولانا صاحب جو ہیں وہ آج کل سیاست پہ چھائے ہوئے ہیں اور ساتھ میں ان کا آزادی مارچ بھی. حکومت کی طرف سے آج جو خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت اب مذاکرات پہ تیار ہو گئی ہے. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت آج پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ JUIF کی قیادت سے بات چیت کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے گی اور اس کمیٹی کو ہیڈ کریں گے وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب اور باقی جو اراکین ہیں وہ بھی ان کی مدد کریں گے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ اپوزیشن سے بات کرنے کے لیے تیار ہے کیونکہ وہ ایک سیاسی جماعت ہے اور جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ سیاسی طور پہ مسئلوں سے ڈیل کرتی ہیں. دوسری طرف مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ملی کسی قسم کی بات چیت کی یا مذاکرات کی، اور انہوں نے کہا کہ مذاکرات وہ تب کریں گے جب وزیر اعظم عمران خان صاحب استعفیٰ دے دیں گے. دلچسپ بات یہاں یہ ہے کہ 2014 میں عمران خان صاحب بھی جب دھرنے کے لیے تیار ہوئے تھے تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب پہلے استعفیٰ دیں اس کے بعد بات چیت کی جائے گی. نہ استعفیٰ آیا اور جو دھرنا تھا وہ 100 سے زیادہ دن چلا. نواز لیگ جس کا بھی ہم نے ذکر کیا ان کی طرف سے بھی ابھی کچھ زیادہ کلیئرٹی نہیں ہے، جبکہ جماعت خود کہتی ہے کہ کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے. مگر نواز شریف صاحب نے کیونکہ جماعت کو ایک خط لکھا ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ دھرنے کے آزادی مارچ کے اندر مولانا فضل الرحمان کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیا جائے، مگر جو حتمی فیصلہ ہے اس کا اعلان اس دن ہوگا 18 کو جب شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان ملیں گے اور اس کے بعد ایک جوائنٹ پریس کانفرنس بھی متوقع ہے. دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں اس وقت اپوزیشن کی تمام جماعتیں اور لیڈرز کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں. آج ان کی ملاقات وہ محمود خان اچکزئی صاحب سے ہوئی، جبکہ گزشتہ روز عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ میر حاصل بزنجو صاحب سے بھی انہوں نے ملاقات کی اور میر حاصل بزنجو صاحب اور ان کی جماعت نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ وہ مولانا صاحب کی آزادی مارچ کی حمایت کریں گے. کیا سچ مچ ساری جو اپوزیشن ہے اب اکٹھی ہو گئی ہے عمران خان صاحب کے خلاف، ان کی حکومت کے خلاف؟ کیا یہ ایک ایسا موقع ہے جو شاید ہم نے تاریخ میں صرف ایک دفعہ پہلے دیکھا کہ سب اپوزیشن جو تھی وہ ایک حکومت کے خلاف اکٹھی ہو گئی ہے؟ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر میر خان بزنجو صاحب جو سربراہ نیشنل پارٹی کے. ویلکم ٹو دی شو سر. سر سب اکٹھے ہیں، اب تیاری پکڑ لی ہے آپ سب نے آزادی مارچ کی، دن کم رہ گئے ہیں. دیکھیں ہم نے تو مولانا کو کل کہا تھا اچھا کہ دامے درمے سخنے ہم آپ کے ساتھ. اچھا سر پھر ہنس بھی رہے ہیں آپ فوراً یہ کہہ کے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو جس طرح دیوار پہ لگایا گیا، جس طرح یہ حکومت بنائی گئی، یہ حکومت لائی گئی، اس کو امپاور کیا گیا اور اس کو ایک ٹاسک دیا گیا کہ آپ اس ملک کی جتنی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ جو کچھ آپ کر سکتے ہیں آپ کریں، جس کو فری ہینڈ ملا. اور اس حکومت نے ماشاءاللہ اس فری ہینڈ کو استعمال کرنے میں کوئی کمی نہیں کی. یہ جو یونٹی نظر آ رہی ہے، لوگوں کے ڈیمانڈ پوائنٹس اپنی جگہ، اس میں بہت مہربانی اس حکومت کی یا حکومت کے جو چلانے والے ہیں ان کی مہربانی سے ہم بالکل اکٹھے ہیں. ہم میں کوئی پوائنٹ آف ڈفرینس نہیں ہے، اینڈ وی آر یونائٹیڈ اگینسٹ دس گورنمنٹ. صحیح. سر 2014 میں جب آپ نے اپوزیشن کی بات کی تو آپ نے کہا کہ یہ جو حکومت ہے یہ
بات یہ ہے کہ جنہوں نے آسرے دیے انہوں نے ان آسروں میں ان لوگوں کو اتنا ڈچ کیا. مولانا صاحب کو جو آسرے دیے, معاف کریے گا, جن لوگوں کی آپ اشارے کر رہے ہیں کہ ان کو ہوتا تھا تو وہ ریلیف کے چکر میں وہ بھاگ جاتے تھے, باقی جماعت ان کے ساتھ انہوں نے اتنی دفعہ بے ایمانی کی ہے کہ اب ان پہ ان کا یقین اٹھ چکا ہے. ان کو یہ کنفرم ہے کہ کوئی ایسا کچھ نہیں ہونا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے, میں نے مولانا سے بھی یہی بات کی اور میں نے جو رہبر کمیٹی تھی ایف ٹی پارٹی کی, دیکھیں یہ جو آپ دھرنا کہتے ہیں, ہمارے ساتھ ایشو ہے کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے اس نے کوئی پولیٹیکل موومنٹ دیکھی نہیں. صحیح. آخری موومنٹ 85 کی تھی جو بہت زوردار چلی. 2007 ضیاء الحق کا 85. نہیں میں کہہ رہی ہوں 2007 کی آپ موومنٹ کو نہیں کنسیڈر کریں گے. وہ 2007 والی تو بالکل. آپ یہ دھرنے کا دیکھیں, دھرنا جو تھا وہ فرمائشی تھا. وہ دھرنا عمران خان کا بھی نہیں تھا, وہ طاہر القادری کا بھی نہیں تھا. اس کے بعد ان تمام جنرل صاحبان نے جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا تھا انہوں نے اقرار کیا کہ وہ دھرنا ہمارا تھا. مثلا میں آپ کی ایک سمپل سے مثال دے دوں. ایک دن ڈیسیجن ہوتا ہے حکومت کا کہ جی ہم نے کیلکولیٹ کیا کہ کتنے لوگ ہوں گے. پیک ٹائم پہ اس دھرنے کے وہ تھے 7,000 لوگ, 8,000 لوگ, انکلوڈنگ طاہر القادری, عمران خان. گورنمنٹ ڈیسیجن لیا کہ آج رات ان کو اٹھانا ہے. ساری پنجاب پولیس بلائی گئی, ساری خیبر پختونخوا پولیس بلائی گئی. جی. طے ہوا کہ ان کو 1 بجے گاڑیوں سمیت سب کو اٹھانا ہے. کیلکولیٹ تھا کہ 3 سے 2-2.5 ہزار لوگ یہاں رہیں گے. اس کے لیے 16,000 پولیس منگائی گئی اور یہ طے تھا اور فیصلہ تھا گورنمنٹ کا کہ ان کو یہاں سے اٹھائیں گے 2 بجے کے قریب. 1 بجے کے قریب حکومت کے کہنے کے باوجود آئی جی نے پولیس وڈرا کی. وہ ایک فرمائشی دھرنا تھا. وہ ریڈ زون کے اندر تھے اس وقت یا باہر؟ ریڈ زون کے اندر تھے. وہ ایک فرمائشی تھا, وہ نہ کوئی ایجیٹیشن تھا. وہ تو جو دھرنا ہے, دھرنے کا تصور ہی ہماری پالیٹکس میں کبھی نہیں رہا. ہم نے تو کبھی سنا نہیں ہے کہ دھرنے سے کچھ ہوتا ہے. چلے ٹھیک ہے. اب آتے ہیں اس پہ مولانا صاحب پہ. دیکھیں اس کو اسی لیے آپ کو سیریس لینا پڑے گا. یہ دھرنا نہیں ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, جو میرا پولیٹیکل ایکسپیرینس ہے. یہ it will be transformed in a agitation. یہ ایجیٹیشن بن جائے گا, یہ موومنٹ کی طرف چلا جائے گا. مولانا صاحب کو بھی معلوم ہے, کوئی اس طرح آ کے اس کو کانے چائے نہیں پلائے گا جن کو پلایا گیا تھا. تو آپ جہاں جہاں ان لوگوں کو روکیں گے وہاں روڈ بلاک سے شروع ہو جائے گا. اور اسی ایجیٹیشن کے ہماری گفتگو جاری رہے گی حاصل بزنجو صاحب سے, مگر آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں سینیٹر میر حاصل خان بزنجو صاحب سے. جی سر, تو بریک پہ جانے سے آپ نے پہلے کہا کہ یہ دھرنا نہیں ہے, یہ ایجیٹیشن ہے. ہو جائے گی. پر سر ایجیٹیشن جب پچھلی دفعہ اس ملک میں ہوئی تھی تو وہ پی این اے کی موومنٹ کا لوگ حوالہ دیتے. اس کے بعد پھر جو بھی جیسی جمہوریت تھی, the system was wrapped up. کیا یہ ایک خدشہ ہے جو آپ لوگ جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو آپ ڈسکس کرتے ہیں, اور آپ وار گیمنگ تو obviously کرتے ہی ہوں گے, آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ ایسا ہوا تو ہم یہ کریں گے, تو کیا یہ خدشہ ہے جو اپوزیشن ڈسکس کرتی ہے کہ اتنا اگر ایجیٹیشن بڑھ گیا تو سسٹم جو ہے وہ ڈیریل ہو گیا تو کیا ہوگا؟ دیکھیں, ایک تو اس کو ہم پی این اے سے اس لیے کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں کہ پی این اے کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ بالکل علیحدہ تھا. اس میں بھٹو کی اپنی کمزوریوں کے علاوہ جو انٹرنیشنل فورسز اس میں انوالو ہوئی ہے, اور
जो ठीक है, नेशनल बिल्कुल, प्लान हाँ, था। वो एक उस वक्त भी। मगर उसके बाद जो दूसरी एजिटेशन हुई वो 85 की थी, जो जनरल ज़िया के खिलाफ चली, जी, MRD की। उसके बाद ARD में हम लोगों ने कोशिश की, मगर हम वो मोमेंटम नहीं बना सके। सही। देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि जब तालिमा आजमाओं को आना होता है, उनको बहानों की जरूरत नहीं होती। मसलन 99 में न मुल्की हालात खराब थे, हर चीज नॉर्मल थी, एवरीथिंग वाज ओके। सिर्फ ये इसलिए कि आपने एक आर्मी चीफ को क्यों बदला है, इस अना के साथ 99 हुआ। पर मूविंग ऑन, बहुत अहम बात आज की जो डेवलपमेंट है वो रह ना जाए कि मुज़ाकरात की अगर ऑफर अब हुकूमत की तरफ से आई तो आपके ख्याल में ऑपोजिशन उसको रद्द कर देगी, बिल्कुल कंसिडर भी नहीं करेगी? क्योंकि अभी एक मीटिंग तो होनी भी है मौलाना फजलुर रहमान साहब की और शहबाज शरीफ साहब की। मेरे ख्याल में इस स्टेज पे मौलाना साहब कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, न ही हम उसको एडवाइस करेंगे। और आप बाकी जो अपोजिशन की जमातें हैं वो भी उनको ये एडवाइस नहीं देंगी कि वो बात करें? मैं तो कम से कम अपनी पार्टी का कह सकता हूं। नहीं, बट आप बाकियों से भी बात तो सर करते होंगे ना, कुछ ना कुछ उनका मूड भी आपको मालूम होगा। क्योंकि इनका भी जो कमेटी अब बनी है, आगे जाके क्या करेंगे, मगर मैं समझता हूं कि इस स्टेज पे मुज़ाकरात इनसे नहीं हो पाएंगे, हुकूमत से नहीं हो पाएंगे। आपके ख्याल में वो कोई ऐसी चीज ऑफर नहीं कर सकते जिससे? उनके पास कुछ है ही नहीं, उनके पास कुछ भी नहीं। सर 2014 में इमरान खान साहब भी यही कहा करते थे कि इस्तीफे से मैं कम कोई चीज एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मगर फिर कहने का मेरा मकसद शायद ये कि सियासतदान तो हमेशा कॉम्प्रोमाइज करता है और वो बुरी चीज नहीं है। दैट इज व्हाट पॉलिटिक्स इज अबाउट। हमने शायद कॉम्प्रोमाइज के लफ्ज को बहुत गंदा कर दिया, बट सियासत मिडिल वे इज व्हाट पॉलिटिक्स इज ऑल। मुज़ाकरात और किसके हक में रहा हूं, अब भी हूं, क्योंकि उससे रास्ता निकल आता है। जिस स्टेज पे अभी तक है, मुझे उसमें मजाक नजर नहीं आ रहा है। और आपके ख्याल में ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ना ANP, कोई भी इसके हक में नहीं होगा? इसके हक में नहीं। और आप भी नहीं ये एडवाइस देंगे? क्योंकि देखिए, इसमें एक चीज पे कंसेंसस है नून और पीपल्स पार्टी में, बारे में जमातें वही है, फिर मौलाना साहब है, कि इस हुकूमत को जाना चाहिए और यहां पे इलेक्शन होना चाहिए। ये एक दो ऐसी बातें हैं कि अपोजिशन की किसी भी जमात में दो राय नहीं है इसके मतलब। बहुत बहुत शुक्रिया बिजेंजो साहब, आपने तफसील से हमसे बात की। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की, जहाँ CCTV की फुटेज के ऊपर जब तालिबान को तुलबा को ब्लैकमेल किया गया तो वहाँ अब प्रोटेस्ट हो रही हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जिक्र करेंगे बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का, जहां जो तालिबात हैं उनको हरासा किया जा रहा है और ब्लैकमेल किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं इस हवाले से आ रही हैं कि चंद हफ्ते कबल बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के अंदर जो तुलबा हैं उनकी CCTV फुटेज जो बनाई गई उनके प्राइवेट मोमेंट्स की गालिबन, उसके ज़रिए उनको ब्लैकमेल और हरासा किया जा रहा है। इसके बाद बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अज खुद नोटिस यानी कि सुओ मोटो नोटिस ले लिया और FIA को तहकीकात का हुक्म भी दिया। गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान असम्बली में भी जब ये वाक़या सामने आया तो जो स्पीकर अब्दुल क़ुद्दूस बिज़िंजो हैं उन्होंने भी 10 रुकनी तहकीकाती टीम बनाने का ऐलान किया और इस वाक़े के ख़िलाफ़ पिछले काफ़ी रोज़ से बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के अंदर रोज़ एहतजाज हो रहा है। आखिर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में ब्लैकमेलिंग और हरासा किए जाने वाले ये जो वाक़यात हैं ये कब से शुरू हुए? ये CCTV फुटेज का जो इस तरह का इस्तेमाल है ये कब सामने आया? और क्या जो यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया है वो भी इसके अंदर मुलव्विस है?
اس ایشو پہ ہم بات کریں گے اسامہ خلجی سے جو ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، مگر اس سے پہلے ہم بات کریں گے تفصیلات جاننے کے لیے سید علی شاہ صاحب سے جو بیورو چیف ہیں ڈان نیوز کوئٹہ۔ ویلکم ٹو دا شو اسامہ اینڈ جی سید علی شاہ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی بالکل میں موجود ہوں۔ جی سر، تو بتائیں کہ یہ کیا واقعہ ہے اور یہ کب پتہ چلا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے اس کا یہ غلط استعمال ہو رہا ہے اس طرح سے؟ دیکھیں یہ سلسلہ تو یہ ہراسمنٹ کا سلسلہ کافی عرصے سے بلوچستان یونیورسٹی میں جاری تھا، لیکن جہاں تک یہ منظر پر آنے کی بات ہے، منظر عام پر آنے کی بات ہے، یہ کوئی ایک ماہ قبل پیرنٹس نے، طلباء اور طالبات نے اپنے طور پر بلوچستان ہائی کورٹ کے کچھ جسٹس صاحبان ہیں، ذاتی طور پر مجھے پتہ ہے، ان کو اپروچ کیا تھا۔ اس کے بعد بلوچستان ہائی کورٹ نے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کو یہ حکم دیا کہ وہ اس واقعے کی تحقیقات کرے، خاص کر وہ جو سائبر کرائم ونگ ہے ایف آئی اے کا، ان کے اہلکار اور افسران جو ہے وہ 1 مہینے تک بلوچستان جو یونیورسٹی ہے وہاں پر افسران سے، اہلکاروں سے مسلسل وہ تفتیش کرتے رہے۔ اس کے بعد یہ پتہ چلا، ہمارے جو ایف آئی اے میں جو ہمارے ذرائع ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ بہت ہی زیادہ الارمنگ اینڈ شاکنگ سچویشن ہے۔ 12 جو ہراسمنٹ کے کلپس ہے وہ ایف آئی اے کو ملے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی بات کی، سی سی ٹی وی کیمرے تو سارے یونیورسٹی کے اندر اور باہر لگے ہیں، لیکن یہ جو مافیا کے لوگ ہیں یا جو رنگ کے لوگ ہیں جن کی تعداد 1 درجن بتائی جا رہی ہے، انہوں نے اپنے طور پر کینڈیڈ کیمرے کوئی 6 یا 7 کیمرے سید علی شاہ صاحب، تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو طالب علموں کو جو بلیک میل کیا جا رہا ہے یہ کینڈیڈ کیمراز کی فوٹیج یا سیکرٹ کیمراز کی فوٹیج ہے اور یہ سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ہے؟ نہیں، یہ سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ہے۔ یہ جو کینڈیڈ کیمرے ہیں یہ انہوں نے انسٹال کیے تھے واش رومز میں، اس کے ساتھ جو بجلی کے سوئچ بورڈ ہے وہاں پر، اسموکنگ زونز میں اور دیگر ایریا جہاں پر طلباء اور طالبات جاتے ہیں تو وہاں پر یہ کیمرے انسٹال کیے تھے۔ اس کے بعد پھر جو مسلسل طلباء اور طالبات کو وہ پھر بلیک میل کرتے رہے، تو ایف آئی اے نے 1 ماہ تک مکمل تفتیش کی۔ تفتیش کے بعد یہ پتہ چلا کہ یونیورسٹی کے اندر پورا ایک رنگ موجود ہے، یونیورسٹی کے بہت ہی بااثر جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں وہ اس میں انوالو ہے، چھوٹے لیول کے لوگ بھی انوالو ہیں۔ سر، تو یہ جن لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے کیا یہ ابھی تک صرف سورسز کے ذریعے معلوم ہو رہے ہیں یا ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ گرفتار بھی ہوئے ہیں؟ ابھی تک گرفتاری تو عمل میں نہیں آ سکی ہے، ظاہر ہے ان کو کسٹڈی میں لیا گیا تھا کوئی 3 افسران، ان سے صرف تفتیش کی گئی، ان سے پتہ کیا گیا اور کچھ اس طرح بھی بتا رہے ہیں کہ کچھ کلپس جو ہے بعض افسران سے وہ بھی برآمد ہوئے تھے، لیکن ان کو باقاعدہ گرفتار نہیں کیا گیا ہے۔ اور یہ سب جو رنگ کے اندر لوگ ہیں یہ سب کے سب یونیورسٹی کے اندر ہی کام کر رہے ہیں، یہ اسٹاف کے ممبرز ہیں؟ بالکل۔ بہت بہت شکریہ سید علی شاہ صاحب، آپ نے ہم سے بات کی۔ جی اسامہ، آپ نے واقعہ سنا، تفصیلات پتہ چلی، یہ اس میں اب کیا ہم بات کر سکتے ہیں کہ یہ میجر مسئلہ ہے کیونکہ ہمارے پاس پریویسی لاز نہیں ہے تو اس لیے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، یا ہم یہ کہیں کہ کیونکہ پریویسی لاز نہیں ہے اس طرح کے لوگوں کو پروسیکیوٹ کرنا یا ان کے خلاف لیگل ایکشن لینا مشکل ہوگا؟ جی بالکل، تھینک یو عارفہ۔ کافی مسائل اس مسئلے سے سامنے آتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان میں جو پہلے اگر آپ آئین کو دیکھیں تو جو آرٹیکل 14 ہے ہمارا آئین کا، وہ یہی کہتا ہے کہ ڈگنیٹی آف مین، اور اس میں پرائیویسی آف ہوم کی بھی بات کی جاتی ہے۔ اور اگر آپ سپریم کورٹ کے کافی پرانے ججمنٹس دیکھیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ پرائیویسی کو ریکگنائز کرتی ہے پاکستانی جو کورٹ سسٹم ہے اور لیگل سسٹم۔ اس پرٹیکولر واقعے کے اندر جہاں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ہڈن کیمراز لگائے جن کے تو بالکل کوئی قانونی جواز نہیں ہے، تو یہاں کس طرح کا لا ہونا چاہیے پروٹیکٹ کرنے کے لیے، یا یہ کسی ایگزسٹنگ لا کے نیچے بھی ان کو پکڑا جا سکتا ہے؟ اس میں ایک میرے خیال سے جو نئے قوانین ہے وہ پرائیویسی کو پروٹیکٹ کرنے کا اسپیسیفکلی اور ایکسپلسٹلی انہیں کوئی اسٹیپولیٹ کرنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن جو ایگزسٹنگ قوانین ہے اس میں اگر پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کا سیکشن 21 آپ دیکھیں تو اس میں بلیک میلنگ اور ہراسمنٹ اور سیکشل ہراسمنٹ آتا ہے، لیکن اس میں پرائیویسی کی بات نہیں
نہیں کی جاتی, صرف ہراسمنٹ کی بات کی جاتی ہے. تو اس میں جب انہوں نے غلط طریقے سے واش رومز میں اور پرائیویٹ ایریاز میں اسٹوڈنٹس کو ریکارڈ کرنے کے کیمراز لگائے, اس کے خلاف کوئی قانون فی الحال ہمارے پاس نہیں نظر آتا. میرے خیال سے یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ ہمارے پارلیمنٹ میں ایسے قوانین کے اوپر کام کیا جائے. بہت بہت شکریہ اسامہ, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.